12 से 14 साल का बच्चा था जो सामने रखे हुए टीवी पर अंग्रेजी फिल्म देखने में मगन था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड भी था। वो बच्चा बेड के साथ ही जमीन पर बैठा हुआ था। वो टीवी देखने में इतना मगन था कि उसे ये एहसास तक ना हुआ कि बेड पर पीछे बैठा हुआ शख्स उसके कत्ल की तैयारी कर रहा है। उसे अचानक अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसके गले में लोहे की जंजीर का फंदा पड़ चुका था। उसने तड़प कर उस लोहे की जंजीर को पकड़कर अपने गले से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स जिसने फंदा गले में डाल रखा था वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। बच्चा तड़प रहा था, उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो उसके सामने बहुत कमज़ोर था। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया, उसकी जान निकल गई। और ये था जावेद इकबाल का पहला कत्ल। आज ये कहानी आपको सुनाते हुए दिल बहुत उदास है, क्योंकि ये एक ऐसे जुर्म की कहानी है जिसने हर हसास दिल रखने वाले को झंझोड़ डाला। कहते हैं बच्चे तो सांझे होते हैं, इसलिए हर माँ बाप के नज़दीक ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, बल्कि उनके अपने दिल पर गिरने वाली एक तलवार थी। जिसने भी ये कहानी सुनी वो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब रोया। और चूंकि मैं भी औलाद के दुख से गुजरा हूँ, जब कराची में यौम आशूर पर होने वाले बम धमाके में मैंने अपना लख्ते जिगर, अपना शहजादा बाजिल सिद्दीकी और अपनी शहजादी, अपनी भांजी अंजलना हनीफ शहीद को खोया, तो जब से मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा हूँ मैं खुद को एक मुसलसल दबाव में महसूस कर रहा हूँ। और आज आपको ये कहानी सुनाते हुए भी दिल वाकई बहुत उदास। ये कहानी एक सीरियल किलर की कहानी है जिसने जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बच्चों की जानें ले ली। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो शोहरत का भूखा था, या वो अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला ले रहा था? और फिर उसका अंजाम वो क्यों नहीं हुआ जो दुनिया चाहती थी और अदालती फैसला भी था? उसने क्यों और कैसे अपने साथी समेत जेल में खुदकुशी कर ली? ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जावेद इकबाल की। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और बच्चों से मेरी दरख्वास्त है वो इस प्रोग्राम को ना देखें। मैंने इस स्टोरी का इंतखाब क्यों किया? क्या इसलिए कि ये एक सीरियल किलर की कहानी है? नहीं, इस कहानी का सबसे भयानक रुख यह है कि जावेद इकबाल के हाथों मारे गए तमाम बच्चे अपने घरों से भागे हुए बच्चे थे, जो अपने वालिदैन या घर के दीगर अफराद के रवैये या उनकी सख्ती की वजह से अपने घरों से भागे और जावेद इकबाल जैसे सफ़ाक इंसान के हाथ चढ़ गए। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखिए और उनसे प्यार भी कीजिए। 20 जून को पहले कत्ल की तारीख उसकी डायरी से पता चली, जो उसके घर से पुलिस के हाथ लगी। वो हर जुर्म की तफसीलात अपनी डायरी में लिखा करता था। और 43 बच्चों के कत्ल के बाद उसने कैमरा भी खरीद लिया था, और उसके बाद उसने जिन 57 बच्चों को कत्ल किया उनकी तस्वीरें भी बनाई। बड़े फख्र के साथ वो अपनी डायरी में लिखता है कि उसने पहला कत्ल 20 जून 1999 को किया और आखिरी कत्ल 13 नवंबर 1999 को। यानी सिर्फ 146 दिनों में वो 100 बच्चों की जानें ले चुका था। यानी हर 1.5 दिन के बाद वो एक बच्चे को कत्ल कर देता था, और सिर्फ कत्ल ही नहीं करता था बल्कि उनकी लाशें तेजाब से भरे ड्रम में डालकर गला देता था और फिर उनकी बाकियात दरियाए रावी में ले जाकर बहा देता था। जावेद इकबाल का भी एक बचपन था। वो 5 भाई थे और 4 बहनें। वो बचपन से ही जिद्दी, बात बात पर लड़ जाने वाला, झगड़ालू और काफ़ी बदतमीज़ भी था। वो हमेशा वालिद के लिए परेशानियों का बाइस रहा, और जैसे जैसे बड़ा होता गया वालिद की परेशानियों में इजाफा होता गया। उसके वालिद के एक दोस्त ने उसकी हरकतें बचपन में ही देखकर ये कह दिया था कि तुम्हारा बेटा नाम बनाएगा। उन्होंने शायद पूत के पाँव पालने में ही देख लिए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जावेद इकबाल नाम तो बनाएगा, लेकिन नेकनामी में नहीं, बदनामी में। जावेद इकबाल बड़ा हुआ तो उसके वालिद ने उसे पाइप बनाने का एक छोटा सा कारखाना लगा कर दे दिया,
اور جاوید اقبال کی فطرت کا یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے کارخانے میں ہمیشہ کم عمر بچوں کو ملازم رکھا کرتا تھا۔ اس نے کارخانے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول رکھی تھی جہاں اس نے مچھلیاں، سانپ اور بچھو پال رکھے تھے، جس کی وجہ سے تمام دن بچوں کا ایک ہجوم اس کے ارد گرد لگا رہتا تھا۔ یہ شاد باغ کا علاقہ تھا اور سال تھا 1990 جب پہلی بار جاوید اقبال پر بچوں سے زیادتی کا الزام لگا۔ شاد باغ تھانے میں مقدمہ درج ہوا، لیکن جاوید اقبال گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ علاقہ معززین بیچ میں پڑے اور جاوید اقبال سے ایک اسٹامپ پیپر پر معافی نامہ لکھوایا گیا۔ جاوید اقبال نے علاقے کے معزز افراد کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اس سے بچوں کے ساتھ زیادتی کی غلطی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جاوید اقبال کو شاد باغ کا علاقہ چھوڑنا پڑا، بلکہ مناسب الفاظ تو یہ ہوں گے کہ اسے شاد باغ سے علاقہ بدر کر دیا گیا۔ کاش اس وقت علاقے کے معزز افراد بیچ میں نہ پڑتے اور جاوید اقبال کو اس کے کیے کی سزا اسی وقت مل جاتی۔ شاد باغ سے نکالے جانے کے بعد جاوید اقبال لاہور کے مختلف علاقوں میں رہتا رہا۔ وہ جلدی جلدی گھر تبدیل کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی وہی تھی جو شاد باغ سے نکالے جانے کی تھی۔ 1998 تک وہ پکڑا نہیں گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد بہت سارے پیسے ہاتھ میں آئے تو اس نے پولیس میں تعلقات بنا لیے۔ یہ تعلقات اس کے کام آتے رہے۔ 8 سال بعد اس کے خلاف ایک دفعہ پھر مقدمہ درج ہوا اور تھانہ تھا لوئر مال، اور الزام وہی بچوں کے ساتھ زیادتی کا۔ لیکن جاوید اقبال کو اس کیس میں بھی سزا نہ ہو سکی۔ وہ آزاد گھومتا رہا اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ وہ بچوں سے زیادتی تو کرتا تھا لیکن ان کی جان نہیں لیتا تھا۔ اس نے بچوں کو قتل کرنا کب اور کیوں شروع کیا یہ بھی اس نے اپنی ڈائری میں لکھا۔ 17 ستمبر 1998 کو جاوید اقبال کو قتل کر دیا گیا، یہ اس کا ماننا ہے۔ حالانکہ وہ اس حملے میں زندہ بچ گیا، لیکن اس کے نزدیک 17 ستمبر 1998 کو وہ ختم ہو چکا تھا اور اس نے پھر ایک نیا جنم لیا۔ کیا ہوا تھا 17 ستمبر 1998؟ 17 ستمبر کی شام رنگین مزاج جاوید اقبال مینار پاکستان کی سیر کو نکلا اور گھر واپسی پر 2 موریہ پل سے گزرتے ہوئے اسے ایک نوجوان ملا جسے وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جاوید اقبال کا تو کہنا ہے کہ گھر آنے کے بعد وہ معمول کے مطابق سو گیا اور اس رات کے بعد اس کی آنکھ کھلی 21 دن کے بعد 8 اکتوبر کو، اور اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ وہ جس نوجوان کو اس رات گھر لے کر آیا تھا اس نے سوتے ہوئے اس پر حملہ کیا اور اس کے 7 سالہ گھریلو ملازم ارباب کو بھی قتل کیا۔ جاوید اقبال نے پولیس کو یہ کہانی سنائی کہ وہ جس نوجوان کو گھر لے کر آیا تھا اس نے اس کے 7 سالہ گھریلو ملازم ارباب کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کی اور ناکامی پر اسے قتل کر دیا اور اس پر بھی سوتے ہوئے حملہ کر دیا۔ جاوید اقبال کے 2 بھائی بھی اس رات اس کے گھر آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پولیس کو بیان دیا کہ جاوید اقبال اس رات ایک مالیشیے کو لے کر گھر آیا تھا۔ وہ دونوں بھائی تو نیچے سو گئے تھے۔ جاوید اقبال اس مالیشیے اور ارباب نامی گھریلو ملازم کو لے کر اوپری منزل پر چلا گیا تھا۔ رات کو کسی وقت شور سے جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ مالیشیہ تو بھاگ چکا ہے اور جاوید اقبال اور ارباب شدید زخمی ہیں۔ لیکن اصل کہانی اس وقت سامنے آئی جب مالیشیہ گرفتار ہوا، اور یہ کہانی وہی تھی جس کی امید تھی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اسے مالش کروانے کے بہانے گھر لے جایا گیا، جہاں اس سے زبردستی زیادتی کی گئی۔ جاوید اقبال کے سو جانے کے بعد اس نے کمرے میں رکھی ہوئی الماری میں سے بندوق نکالی اور اس کے بٹ مار مار کر اپنے نزدیک جاوید اقبال کی جان لی۔ جو سٹارٹ ہے یہ پہلے رہتا تھا غازی آباد، وہاں پر اس نے 2 بچے ادھر لے گیا جو یہ مالش وغیرہ کرتے ہیں چھوٹے بچے اپنے گھر، ان کو رات لے گیا اور ادھر جا کر اس نے ان کے ساتھ رات کو بدفعلی کی اور پھر سو گیا۔ چنانچہ وہ بچوں نے کہا کہ ہمیں لایا کس کام کے لیے تھا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نزدیک اس کی رائفل پڑی ہوئی تھی، اس کو لے کر اس کے سر پر اس کے بٹ مارے
اتنے مارے کہ اس کو بے ہوش کر دیا اور وہ خون سے لت پت ہو گیا، اور وہ وہاں سے اس طرح سمجھا کہ انہوں نے کہ یہ مر گیا، وہاں سے پھر وہ فرار ہو۔ مالیشیا کے بیان سے حقائق سامنے آنے کے بعد جاوید اقبال کے خلاف زیادتی کا تیسرا مقدمہ درج ہوا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، سر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن وہ ظالم پھر بھی بچ گیا۔ لیکن اب وہ ایک جاوید اقبال تھا جو بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے بیان دیا جب پکڑا گیا کہ بھئی جب مجھے 2 بچوں نے مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، میری ماں ہی تھی وہ بھی اسی غم میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اس وقت اپنے ذہن میں لیا کہ یہ جو 2 بچوں نے مارا ہے، ایسے 100 بچوں کو میں ماروں گا اور ان کی ماؤں کو رلاؤں گا جیسے میں رویا ہوں۔ یہ اس کا مین ذہن میں اس نے پروگرام اپنا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خود پر ہونے والے حملے کا بدلہ لے گا اور گھروں سے بھاگے ہوئے 100 بچوں کو قتل کرے گا۔ اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے اس نے لاہور کے علاقے راوی روڈ میں وہ مکان لیا جسے اس نے مقتل گاہ بنا ڈالا 100 بچوں کو۔ اس نے صرف ان کی جانیں ہی نہیں لیں بلکہ انہیں تیزاب میں ڈال کر گلا بھی دیا۔ جاوید اقبال کے اس گندے کھیل میں اس کا ساتھی تھا ندیم عرف دیمی۔ یہ بھی گھر سے بھاگا ہوا ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا جسے اس کے والدین نے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بٹھایا تھا اور وہ بھاگ کر لاہور آ گیا۔ جاوید اقبال سے اس کی ملاقات وہیں مینار پاکستان پر ہوئی۔ جاوید اقبال نے اس کی مدد کی اور اسے کام کے بہانے گھر لے آیا۔ جاوید نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ پاپڑ بیچنے کے بہانے داتا دربار اور مینار پاکستان جایا کرے اور وہاں سے بچوں کو کام کے بہانے اپنے ساتھ گھر لے آیا کرے۔ جاوید کے ساتھ یہ ندیم 12 سے 15 دن رہا اور اس دوران وہ 6 سے 16 سال کے 13 بچوں کو لے کر جاوید اقبال کے گھر آیا۔ جاوید اقبال نے آخری بچے کا قتل 13 نومبر کو کیا اور 30 نومبر کو ندیم اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ جاوید اقبال جن بچوں کو قتل کرتا تھا ان کے جوتے اور کپڑے اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا جو اس مقتل گاہ سے بوریوں میں بھرے ہوئے ملے۔ جب کہانی کھل گئی تو گھروں سے بھاگے ہوئے بچوں کی مائیں پنجاب بھر سے لاہور پہنچیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو تصویروں، جوتوں اور کپڑوں سے شناخت کیا۔ ان کی چیخیں اور ان کی آہ و بکا وہاں موجود لوگوں کے مطابق آج بھی ان کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ کیا قیامت گزری ہوگی ان پر۔ جاوید اقبال جب 100 بچوں کو قتل کر چکا تو نہ جانے کیوں اس نے چاہا کہ یہ بات میڈیا میں پہنچے۔ اس نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو ایک خط لکھ ڈالا جس میں اس نے بچوں کے قتل کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بچوں کو قتل کیسے کیا اس کی تفصیلات بھی لکھ ڈالی۔ DIG لاہور سے ہوتے ہوئے یہ خط DSP CIA طارق کمبو تک پہنچا۔ انہیں تفتیش کا حکم ملا۔ طارق کمبو راوی روڈ پر واقع اس مکان میں پہنچے۔ جاوید اقبال کو CIA سینٹر لے جایا گیا اور بعد میں طارق کمبو نے اپنی رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ طارق کمبو نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ شخص ایک پاگل شخص ہے اور یہ 100 بچوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ جاوید اقبال کی پکڑ کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے طارق کمبو نے راوی روڈ پر واقع اس مکان کی تلاشی نہیں لی، ورنہ سب کچھ اسی وقت سامنے آتا تھا۔